अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक होंगे। तो आज हम अज़मीर जनून का एपिसोड 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे तहरीर किया है अलीज़ा आयत ने। ये नावल रोमांटिक नावल है। जुनूनी रूट हीरो है, बिजनेसमैन हीरो है, शरारती हीरोइन है, इनोसेंट है, हैप्पी एंडिंग है। तो इसका आज हम एपिसोड 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं नावल को। अरसम अपने ऑफिस में बैठा कुछ फाइल्स रीड कर रहा था जब ऑफिस रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। अरसम ने अपनी नीली आंखें उठाते हुए दरवाजे की जानिब देखा। दरवाज़ा शीशे का होने की वजह से बाहर खड़े शख्स को वो बआसानी देख सकता था, जबकि बाहर खड़े शख्स को अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता था। और ये सियासत भी अरसम की ही थी। इसने अपने अमेरिका के ऑफिस को भी इसी तरीके से डिज़ाइन करवाया था और पाकिस्तान के ऑफिस को भी इसी तरीके से डिज़ाइन करवाया गया था, जिस तरीके से अरसम इब्राहिम की मर्ज़ी थी। अरसम ने अपने टेबल के करीब ही लगा एक बटन दबाया और बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी। वो बटन दबाने की वजह से वो शीशा स्याह हो चुका था, यानी अगर कोई इसके ऑफिस में आकर इस शीशे को देखता तो इसे गुमान भी नहीं हो सकता था कि इस शीशे के पार अरसम किसी को देख भी सकता है। और इस चीज़ के बारे में अरसम के अलावा सिर्फ अंसर को इस बात का इल्म था, और कोई तीसरा शख्स इस बारे में नहीं जानता था, क्योंकि अंसर ने ही अरसम के कहे के मुताबिक इसका ऑफिस डिज़ाइन करवाया था, इसलिए वो हर चीज़ की मालूमात रखता था। अस्सलाम वालेकुम सर। अंसर ऑफिस रूम में दाखिल होते हुए बोला तो अरसम ने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया, जबकि नज़रें फ़ाइल पर ही टिकी हुई थी। सर, आपने मालूमात लाने का बोला था तो तमाम मालूमात मैं ला चुका हूँ। अंसर अरसम के सामने खड़े होते हुए बोला। इसके हाथ में इसका फ़ोन था, जिसमें शायद वो मालूमात मौजूद थी जिसके बारे में वो अरसम को बता रहा था। अंसर की बात सुनकर अरसम ने एक नज़र उठाकर सामने खड़े अंसर को देखा और फिर फ़ाइल को बंद करते हुए सामने टेबल पर रखा अपनी कुर्सी को घसीटते हुए उठ खड़ा हुआ। अपनी कुर्सी की पुश्त पर लटके अपने कोट को थामा और इसे पहनते हुए अंसर को आगे बोलने का इशारा किया। अमाया अज़मील नाम है इस लड़की का, और वालिद का नाम आरिफ है, और इसके 3 बच्चे हैं। बिजनेस वो एक बिजनेसमैन है। और अभी अंसर बोल रहा था जब बीच में ही अरसम ने इसकी बात काटी। मुझे ये सब नहीं सुनना जिसकी मालूमात ली हैं, सिर्फ इसके बारे में बताओ। अरसम संजीदगी से बोलते हुए इस बड़े से शीशे के करीब खड़ा हुआ, जहाँ से शहर का तमाम मंजर दिखाई दे रहा था। बड़ी बड़ी सड़कें और सड़कों पर चलती हुई गाड़ियाँ। ऊंची बिल्डिंग होने की वजह से वो इस इलाके का तमाम मंजर देख सकता था। अंसर समझ गया था कि अरसम की बात के पीछे छुपा मतलब क्या है, इसलिए वो बग़ैर रुके बोलता चला गया। अमाया अज़मील नाम है, उम्र अभी 19 साल है, चंद माह बाद 20 साल की हो जाएंगी। वो एक मेडिकल स्टूडेंट हैं और गर्ल्स मेडिकल स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ती हैं। अभी तक इनका किसी से भी जज्बाती रिश्ता नहीं बना, ना ही वो किसी के साथ रिलेशन में हैं। मासूम और शरारती तबीयत की मालिक हैं और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हैं। अंसर बोलकर चुप हो चुका था, क्योंकि इस लड़की के बारे में इसके पास सिर्फ यही मालूमात मौजूद थी। दैट्स गुड। इसका किसी के साथ जज्बाती रिश्ता होना भी नहीं चाहिए। वो इस दुनिया से दूर ही रहे तो बेहतर है। या नज़र रखो इस पर, मुझे इस लड़की की पल पल की खबर चाहिए। अपने ख़ास गार्ड को साए की तरह इसके साथ छोड़ दो। अरसम शीशे से बाहर नज़र आने वाले मनाजिर पर नज़रें जमाते हुए बोला। इसके अनाबी होठों के किनारों पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट थी। ओके सर। अंसर ने हाथ बांधते हुए संजीदगी से जवाब दिया और एक नज़र घड़ी की तरफ देखा, क्योंकि इस वक्त अरसम कॉफ़ी पीने जाता था और पिछले कुछ दिनों से वो एक ही रेस्टोरेंट से कॉफ़ी पी रहा था, और इसके बाद इसने एक साइट पर जाना था, इसलिए अब अंसर इसकी इजाज़त का तलबगार था कि कब वो इजाज़त दे और कब वो वहाँ से जा सके। अरसम वहाँ से हटा और चलता हुआ टेबल के करीब आया। अपना फ़ोन और वॉलेट उठाते हुए अंसर को अपने साथ चलने का इशारा किया और ऑफिस रूम से निकल गया। अभी शाल अपनी कुछ दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठी अपने प्रैक्टिकल को डिस्कस कर रही थी जबकि अमाया हादी को कॉल करने के लिए साइट पर हुई थी, क्योंकि इनके दरमियान कॉल पर बात ना करने के मुतरातिब था। अरसम अपनी डैशिंग पर्सनैलिटी लिए रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ, जबकि अंसर इसके 2 कदम फासले पर था। अरसम अपनी मतलूबा टेबल पर आकर कुर्सी घसीटते हुए बैठ गया, जबकि अंसर इशारे से ही वेटर को कॉफ़ी लाने का बोल चुका था, और अब वो अरसम की कुर्सी के करीब ही खड़ा था। जब अरसम ने आंखों से ग्लासेस
گلاسز اتارتے ہوئے انصر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کا وفادار تھا، اس کی جان کا محافظ تھا، جسے وہ بہت دیر سے جانتا تھا۔ اگر دوسری جانب سے دیکھا جائے تو اس کا دوست بھی تھا، مگر اس وقت جب ارسم ابراہیم خود اسے بات کرنے کی چھوٹ دے، اس کے علاوہ انصر کبھی بھی اپنی حدود کو نہیں بھولا تھا۔ ارسم نے اپنی پشت کرسی سے لگائی اور بالکل سیدھا ہو کر بیٹھا اور ریسٹورنٹ کا جائزہ لینے لگا۔ نظریں گھماتے ہوئے اس کی نظر ایک طرف جا ٹھہری۔ ہادی سے بات کرنے کے بعد امایہ اپنے ٹیبل کی جانب قدم بقدم چلتی آ رہی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے امایہ کے یہاں ہونے کا یقین نہیں ہوا تھا۔ آج تیسرا دن تھا کہ وہ دوشیزہ روز اس کے سامنے آ رہی تھی۔ ارسم نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ آج بھی وہ اسی ریسٹورنٹ میں کافی پینے جائے گا اور وہ دوبارہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ وہ اور بس اسے یک ٹک دیکھتے ہوئے اپنی سوچوں میں گم تھا، جبکہ امایہ ہر چیز سے بے نیاز چلتی ہوئی اپنے ٹیبل کی جانب آ رہی تھی، کیونکہ ارسم کے آگے والی ایک ٹیبل چھوڑ کر دوسری ٹیبل پر اس کی دوستیاں اور وشال بیٹھی تھیں۔ جب وہ اس کے پاس سے گزر گئی تو ارسم فوراً ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا اور ایک نظر اپنے قریب ہی بیٹھے انصر کو دیکھا، جو اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ یقیناً وہ سائٹ پر جانے کے لیے ڈیٹیلز چیک کر رہا تھا۔ کیا ڈیسائیڈ کیا ہے پھر تم لوگوں نے؟ امایہ کرسی گھسیٹ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ڈیسائیڈ نہیں، ہم نے پریکٹیکل بنا بھی لیا ہے، تم بس ایک بار چیک کر لو، اشال امایہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تو امایہ نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ دکھاؤ۔ امایہ اشال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے چارٹ کھولتے ہوئے ٹیبل پر پھیلا دیا۔ امایہ نے پاس ہی پڑی پینسل اٹھائی اور بہت غور سے اس چارٹ پر بنی ایک ایک ڈائیگرام اور ایک ایک لفظ کو دیکھنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ارسم نے اپنی نظروں کو وا کرتے ہوئے بالکل سامنے کی طرف دیکھا، جہاں کچھ فاصلے پر ہی امایہ بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ وہ لائٹ چاکلیٹ براؤن کلر کا ڈریس پہنے، سر پر دوپٹہ لیے ہوئے تھی، بال ڈھیلے جوڑے کی شکل میں قید تھے، جس کی کچھ آوارہ لٹیں آگے سے نکل کر چہرے پر جھول رہی تھیں۔ کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی، دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں پینسل کو دبائے وہ دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات بالکل نارمل تھے، جبکہ ساری توجہ ٹیبل پر پڑے چارٹ کی طرف تھی۔ چہرے کے خوبصورت نقوش دن میں بھی چمک رہے تھے۔ خوبصورت گھنی پلکوں والی سنہری آنکھیں، سفید دودھ جیسی رنگت اور گلابی پھولے پھولے سے رخسار۔ اتنے فاصلے پر بھی بیٹھے ارسم نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ سر، کافی۔ ایک ویٹر نے ارسم کے آگے کافی کا مگ رکھا اور اگلے ہی لمحے وہاں سے چلا گیا۔ ارسم نے اپنے سامنے پڑی کافی کا مگ اٹھایا اور بھانپ اڑاتی کافی کے گھونٹ بھرنے لگا اور انصر کی بات توجہ سے سننے لگا، جیسے مال کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے رہا تھا۔ انصر کی بات سننے کے بعد ارسم نے کافی کا خالی مگ ٹیبل پر رکھا اور ایک بار دوبارہ نظریں اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا، مگر اب اس ٹیبل پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شاید وہ جا چکی تھی۔ ارسم کرسی گھسیٹتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے گلاسز اپنی نیلی آنکھوں پر لگاتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ کالج سے آنے کے بعد امایہ پورا دن گھر میں مصروف رہی تھی۔ وہ اشال کے ساتھ عارف کی شادی کی پلاننگ سر انجام دے رہی تھی اور اب رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ تھکی ہاری اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے گلے میں پھیلایا ہوا دوپٹہ اتار کر اس نے بیڈ پر ایک سائڈ پر رکھا اور گرنے کے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر یوں ہی لیٹے رہنے کے بعد اسے نیند کے جھونکے آنے لگے، مگر ایک دم سے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس نے اپنی اسائنمنٹ کی کچھ تصویریں اشال کو سینڈ کرنی تھیں، جس کا وہ جاتے ہوئے بھی باقاعدگی سے بول کر گئی تھی۔ امایہ اٹھ کر بیٹھی اور ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا اور اگلے 5 منٹ میں وہ تمام تصویریں ڈھونڈ کر اشال کو سینڈ کر چکی تھی۔ یوں ہی بیڈ پر لیٹے لیٹے وہ حیدر کی کچھ میسیجز پڑھنے لگی۔ کل ہی اس نے حیدر کو بتایا تھا کہ اس کا فون گم ہو چکا ہے اور یہ اس کا نیو نمبر ہے، جس پر حیدر تھوڑا پریشان ہوا، کیونکہ وہ مسلسل 3 دنوں سے امایہ کے نمبر پر مسلسل کالز کر رہا تھا۔ شاید گھر میں سے کسی نے امایہ کا فون گم ہونے کا نہیں بتایا تھا، اسی لیے وہ اتنا پریشان تھا، مگر امایہ کے بتانے کے بعد وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ حیدر کے میسیجز دیکھ کر امایہ مسکرا رہی تھی، جس میں وہ بہت محبت سے اس کا حال چال پوچھ رہا تھا اور پڑھائی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ حیدر کو جواب دینے کے بعد امایہ نے غیر ارادی طور پر اپنے پرانے نمبر کی چیٹ کو کھولا، مگر اگلے ہی لمحے وہ کرنٹ کھا کر اٹھی کہ وہ پوری آنکھیں کھولے بے یقینی سے اپنے نمبر پر شو ہونے والی لاسٹ سین کو دیکھ رہی تھی، یعنی اس کا فون آن ہوا تھا اور کسی نے اس کی واٹس ایپ بھی اوپن کی تھی۔ امایہ نے 1 منٹ کی بھی دیر کیے بغیر اس نمبر پر کال ملائی۔
ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، 5 بار مسلسل کالز کرنے کے بعد کسی نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ ارسم جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی آفس سے واپس لوٹا تھا، واش روم میں نہانے کے دوران اسے فون کی رنگ ٹون صاف سنائی دے رہی تھی۔ اپنے بال ٹاول سے رگڑتے ہوئے وہ واش روم سے باہر نکلا اور یوں ہی ٹاول کو گلے میں ڈالے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دراز کھول کر فون نکالا جس پر کوئی ان نون نمبر جگمگا رہا تھا۔ غیر ارادی طور پر ارسم نے کال اٹھا لی اور فون کان سے لگایا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اپنی آنکھیں بند کیے دوبارہ اپنے بال خشک کرنے لگا۔ ہیلو! ارسم کے بولنے کی دیر تھی، جبکہ دوسری جانب امایا کال اٹینڈ ہوتے ہی کسی مشین کی طرح شروع ہو چکی تھی۔ ہیلو چور جی، میرا فون آپ کے پاس ہے، دیکھیں میرے فون میں میری بہت سی تصویریں ہیں، پلیز وہ تصویریں مجھے دے دیں۔ اگر فون نہیں بھی دینا تو کوئی بات نہیں، وہ آپ رکھ لیں، پر مجھے میری تصویریں دے دیں۔ اگر تصویریں نہیں بھی دینی تو مجھے میری جی میل آئی ڈی کا پاسورڈ بتا دیں، میں اپنی تصویریں خود ہی نکال لوں گی۔ دیکھیں پلیز ایک معصوم سی لڑکی کو اس کی جی میل آئی ڈی کا پاسورڈ بتا دیں۔ چور جی آپ سن رہے ہیں؟ ارسم دم سادے سے سن رہا تھا جو نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی۔ کیا ہوا چور جی، کوما میں چلے گئے کیا؟ آگے سے کسی کو نہ بولتا دیکھ امایا خود ہی بول اٹھی، جبکہ ارسم تو اس بات کا یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ امایا ہی ہے جو فون پر بول رہی ہے۔ ہیلو سن رہے ہیں آپ؟ ہیلو! امایا نے بولتے ہوئے محسوس کیا جیسے کال کٹ چکی ہے۔ فون کان سے ہٹاتے ہوئے سامنے کیا تو اس کا فون بند ہو چکا تھا۔ یا خدا، یہ بھی اب بھی بند ہونا تھا۔ امایا اپنے ڈیڈ فون کو دیکھ کر منہ بناتے ہوئے بولی اور اٹھ کر اسے چارجنگ پر لگایا اور دوبارہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، کیونکہ رات کے 11 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا اور اسے صبح 7 بجے کالج بھی جانا تھا۔ صبح دوبارہ اپنے نمبر پر کال کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے وہ آنکھیں موند کے کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ کال کٹ جانے کے بعد ارسم نے حیرت سے فون کی طرف دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے مدھم سا مسکرایا، اور اسے چور سمجھ رہی تھی اور چور سمجھتے ہوئے بھی اس سے اتنی عزت سے بات کر رہی تھی جیسے اس کے ساتھ اس کی بہت گہری رشتہ داری ہو۔ یہی وجہ ارسم کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی وجہ بنی تھی۔ فون کو واپس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ارسم نے گردن سے ٹاول نکالتے ہوئے بیڈ کی دوسری جانب پھینکا اور وہیں چت لیٹ گیا، اپنے دونوں بازو اپنے سر کے نیچے رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ گہری نیند میں جاتے جاتے بھی اس کی سوچ امایا کے گرد ہی گھوم رہی تھی۔ امایا اگلے 2 دن سے مسلسل اپنے پیپرز میں بزی تھی، مگر اس دوران بھی اس نے کافی بار اپنے نمبر پر کال کر کے دیکھی تھی، مگر کئی بار تو کال کوئی اٹھاتا ہی نہیں تھا، اور اب تو پچھلے 1 دن سے اس کا فون ہی بند جا رہا تھا۔ جبکہ ارسم بھی اپنے کام میں بری طرح غرق تھا، مگر وہ روز جب ریسٹورنٹ میں کافی پینے جاتا تو اس کی نظریں ایک بار امایا کو لازمی ڈھونڈتی تھیں، مگر پھر بھی وہ امایا کی پل پل کی خبر سے واقف تھا۔ آج امایا نے ڈرائیور کے ساتھ اپنے بابا کے آفس جانا تھا، کیونکہ ہادی اپنے کالج کے کچھ ضروری کام بری طرح الجھ چکا تھا، اس وجہ سے اس کا آنا بے حد مشکل تھا۔ اس لیے عارف صاحب نے اسے آنے سے منع کر دیا تھا، اور اب وہ اشال کے ساتھ گیٹ کے باہر کھڑی ڈرائیور کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ یار کیا مصیبت ہے، ایک تو گرمی اتنی لگ رہی ہے، اوپر سے ابھی تک ڈرائیور ہی نہیں آیا۔ امایا اشال کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ ابھی امایا اشال کو کوئی جواب دیتی کہ ان کی گاڑی ٹھیک ان کے سامنے آن رکی، جسے دیکھتے ہی وہ دونوں نے سکھ کا سانس لیا اور جلدی سے بیک ڈور کھولتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ ان کے بیٹھتے ہی ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ السلام علیکم بابا جان، امایا عارف صاحب کے آفس میں دھڑلے سے داخل ہوتے ہوئے بولی۔ اجازت لینے کی اس نے ہرگز زحمت نہیں کی تھی، کیونکہ عارف صاحب نے اسے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی اور یہ بول دیا تھا کہ اس کی شہزادی کو ان کے آفس میں آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ وعلیکم السلام میری شہزادیوں، عارف صاحب ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ بابا جان آپ کے ڈرائیور نے تو آج بہت دیر کر دی، ہمیں بہت زیادہ انتظار کرنا پڑا، امایا ان کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ اچھا بیٹھو دونوں، میں آپ دونوں کے لیے کھانا منگواتا ہوں۔ عارف صاحب ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولے تو وہ دونوں ہی پاس پڑے صوفوں پر بیٹھ گئی۔ نہیں بابا، ہم نے کھانا نہیں کھانا، ہم کھانا گھر جا کر کھائیں گے، بس آپ کسی ڈرائیور کو بھیج کے ہمیں گھر میں بھجوا دیں، امایا دونوں ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھتے ہوئے بولی۔ بیٹا ڈرائیور ایک ضروری کلائنٹ کو کچھ فائلز دینے گیا ہے، اور دوسرے ڈرائیور پر میں اتنا اعتبار نہیں کرتا کہ میں ان کے ساتھ تم لوگوں کو بھجوا دوں، اس لیے تم دونوں کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا۔ عارف صاحب ریسیور اٹھا کر کسی کو فون ملاتے ہوئے بولے اور پھر فون کان سے لگاتے ہوئے کسی کو پانی اور کافی لانے کا بولا۔
اتنی دیر میں روم کا دروازہ کھٹکا تو عارف صاحب نے باہر موجود شخص کو اندر آنے کی اجازت دی، جبکہ اندر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر امایا اور اشال دونوں نے برا سا منہ بنایا تھا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ ایک نوجوان لڑکا آفس میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں بالکل ٹھیک، تم کیسے ہو؟ عارف صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ دونوں کیسی ہیں؟ بہت دیر بعد دیکھا آپ کو انکل۔ آفس میں وہ لڑکا امایا اور اشال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہم دونوں ہی ٹھیک ہیں بھائی، اشال زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے وقت بولی، جبکہ امایا نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ لڑکا عارف صاحب کے گہرے دوست کا اکلوتا بیٹا تھا، اور بچپن سے ہی وہ سب کو جانتا تھا، یہاں تک کہ امایا، اشال، حمزہ اور ہادی سب اسے جانتے تھے۔ وہ لڑکا عارف صاحب کے سامنے بیٹھتے ہوئے کچھ فائلز دکھانے لگا اور ساتھ کچھ باتیں ڈسکس کرنے لگا۔ تب تک کافی بھی آ چکی تھی۔ ان کی باتیں اتنی لمبی تھی کہ اشال اور امایا اپنی کافی ختم کر چکی تھی، مگر ابھی تک ان کی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی، جبکہ امایا تو سخت اکتائی ہوئی تھی۔ بابا، ہمیں گھر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ امایا عارف صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ انکل، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں ان دونوں کو گھر چھوڑ دوں، ویسے بھی میں گھر ہی جا رہا ہوں۔ وہ عارف صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو عارف صاحب کو یہ مناسب لگا، کیونکہ وہ اس بچے کو جانتے تھے اور اس کا گھر بھی ان کے گھر کے قریب ہی تھا۔ ہاں کیوں نہیں، بس دھیان سے جانا، میری شہزادیوں کو بہت احتیاط سے لے کر جانا۔ عارف صاحب اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولے تو اس نے مسکرا کر اسباب میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اشال اور امایا نے ایک دوسرے کو بیچاری سی شکل بنا کر دیکھا تھا۔ امایا کی آنکھوں میں صاف ظاہر تھا جسے وہ کہنا چاہ رہی ہو کہ اب ہم اس بندر کے ساتھ جائیں گے۔ چلیں، میں باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور پھر وہاں سے نکل گیا، جبکہ اشال اور امایا عارف صاحب کو خدا حافظ کہتی اس کے پیچھے ہی آفس سے نکلی تھی۔ آپ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ امایا اور اشال دونوں کو پیچھے بیٹھتا دیکھ کر امایا سے مخاطب ہوا۔ نہیں تھینک یو، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ امایا بناوٹی مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جی، جسے وہ بخوبی محسوس کر چکا تھا، اس لیے کندھے اچکاتا لاپرواہی سے وہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ ارسم اپنے آفس میں موجود ایک میٹنگ میں جانے کی تیاری کر رہا تھا جب انصر وہاں داخل ہوا۔ سر، گارڈ سے خبر ملی ہے کہ میم کسی لڑکے کے ساتھ اپنے بابا کے آفس سے روانہ ہوئے ہیں، جبکہ کوئی مسلسل 20 منٹ سے ان کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہے۔ انصر روم میں داخل ہوتے ہوئے ارسم کو ملی جانے والی خبر سے آگاہ کرنے لگا، جبکہ انصر کی بات سن کر ارسم کے ماتھے پر بے شمار بل نمودار ہوئے۔ پتہ کرو کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور کس لڑکے کے ساتھ گئی ہے وہ۔ اور وہ سب سنجیدہ مگر سخت آواز میں بولا۔ جی سر، انصر نے بولتے ہی اپنا فون نکالا اور گارڈ کو کال ملائی، جبکہ گارڈ سے ملی جانے والی خبر اسے حیران کر گئی۔ سر، میم تو اسی طرف آ رہی ہیں ہمارے آفس۔ انصر حیرت سے ڈوبی آواز میں بولا تو ارسم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انصر کی طرف دیکھا۔ واٹ، وہ یہاں کیا کرنے آ رہی ہے؟ ارسم بولتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ برا مت مانیے گا، میرا بس 10 منٹ کا کام ہے، میں یہ فائل اندر ایک کولیگ کو پہنچانی ہے، آپ دونوں میرے ساتھ آ سکتی ہیں۔ وہ امایا اشال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو امایا نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلی، جبکہ دوسری جانب سے اشال بھی باہر نکل چکی تھی۔ چلیں، وہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میرا بس تھوڑا دل گھبرا رہا ہے، میں یہیں پر رکوں گی، آپ فائل دے آئیں، امایا آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ اشال اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر بولی تو وہ سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا، جبکہ امایا اشال کے کان میں کچھ بولتی ہوئی اس کی جانب بڑھی تھی۔ فرسٹ فلور پر پہنچتے ارسم تیز قدم لیتا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا جب سامنے سے ایک لڑکے کے کچھ فاصلے پر امایا اندر داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی تو اس کے قدم وہیں مجمد ہو گئے۔ بات سنیں، اگر آپ چاہیں تو آپ یہیں پر انتظار کر سکتی ہیں، اگر نہیں تو آپ میرے ساتھ بھی چل سکتی ہیں۔ وہ رک کر امایا کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، میں یہاں پر انتظار کر رہی ہوں، آپ جائیں۔ امایا ہلکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ یہاں بیٹھ جائیں، بس اگلے 10 منٹ تک آتا ہوں۔ وہ امایا کو ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ امایا نے نفی میں سر ہلایا۔ آئی ایم اوکے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، آپ جائیں۔ امایا نے دوبارہ اسے جانے کا بولا تو وہ سر ہلاتا ہوا آگے چل دیا۔
امایا نے کچھ پل تو نظریں ادھر ادھر گھمائی، پھر نظر اٹھا کر بالکل سامنے دیکھا جہاں سے وہ غائب ہوا تھا۔ 2 سے 3 قدم آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا ترچھی ہو کر جھکی اور غور سے دیکھا کہ واقعی میں وہ وہاں سے جا چکا ہے۔ ارسم وہیں کھڑا بہت غور سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ اس کے جانے کا یقین ہوتے ہی وہ کھل کر مسکرائی اور پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے اشال کے ساتھ حمزہ اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ تیز تیز قدم لیتی ان کی جانب بڑھی جبکہ ارسم اور انصر اس کے آگے آگے چل رہے تھے مگر کافی فاصلے پر۔ گیا وہ ڈائناسور؟ حمزہ امایا کے قریب جاتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں گیا، اب چلو گاڑی میں ڈرائیو کروں گی۔ امایا حمزہ کے ہاتھوں سے گاڑی کی چابیاں پکڑتے ہوئے مسکرا کر بولی جبکہ امایا کی بات سن کر وہ دونوں وہیں پتھر بن گئے تھے۔ کیا تم گاڑی چلاؤ گی؟ وہ دونوں تقریباً چیخنے کے انداز میں ایک ہی آواز میں بولے جبکہ ان کی آواز چاروں طرف گونجی تھی۔ قریب سے گزرتے لوگ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے جبکہ اپنی حرکت پر وہ دونوں شرمندہ ہوئے اور بھاگنے کے انداز میں امایا کی طرف بڑھے جو بہت آرام سے باہر نکل رہی تھی۔ یعنی وہ ان دونوں سے یہی امید رکھتی تھی۔ یار تم گاڑی نہیں چلاؤ گی، ہمیں مروانا چاہتی ہو کیا؟ حمزہ امایا کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے بولا۔ ارے نہیں مرتے تم لوگ، امایا بولتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسی جبکہ پاس سے گزرتے ارسم نے اس کی کھلکھلاہٹ کو اپنے کانوں میں رس گھولتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ نہیں عزمی، تم گاڑی نہیں چلاؤ گی پاگل لڑکی، حمزہ نے پھر سے سمجھانے کی کوشش کی جبکہ حمزہ کی بات سن کر امایا کے قدم وہیں رک گئے اور اس نے تھوڑا گھوم کر حمزہ کی طرف دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ امایا سے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے بولی۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، اس کی گھوری پر حمزہ دانت نکالتے ہوئے بولا۔ گڈ، چلو اب فالو می۔ امایا دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولے اور ان دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا جبکہ وہ بیچارے مرے مرے قدموں سے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ امایا کی یہ حرکت ارسم کے ہونٹوں تلے ایک خوبصورت مسکراہٹ لانے کا سبب بنی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کے ایکسپریشن ارسم کو مزید متاثر کر رہے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے آفس میں بھی آ سکتی ہے۔ عزمی حمزہ کو چلانے دو گاڑی، یقین مانو ہمیں ابھی مرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اس بار اشال نے سمجھانا چاہا جو گاڑی کو ان لاک کر چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں نے نہیں جانا، اوکے؟ کوئی بات نہیں، ایز یور وش، لیکن بابا کو کون بتائے گا کہ تم لوگ یہاں پر کیسے آئے، میں یہاں پر کیسے آئی اور یہ گاڑی یہاں پر کیسے آئی؟ دیکھو مجھے تو نہیں معلوم کہ میں اس بلڈنگ میں کیا لینے آئی ہوں اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ یہ گاڑی یہاں پر کیسے آئی۔ اب یہ سارے جواب تم دونوں بابا کو دو گی اور میں تو جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ امایا ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ چکی تھی جبکہ امایا کی بات سن کر ان دونوں کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ نہیں نہیں، ہم چل رہے ہیں ساتھ، وہ دونوں ایک ہی آواز میں ہڑبڑا کر بولے تو ایک بار پھر سوگوار ماحول میں امایا کی خوشگوار خوبصورت کھلکھلاہٹ گونجی۔ دوسری جانب ان کے کچھ فاصلے پر پہنچتے ہوئے ارسم نے انصر کو اشارہ کیا کہ اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ وہ ڈرائیونگ خود کرے گا اور ارسم کا حکم مانتے ہوئے انصر فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا جبکہ ارسم ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ بہت کم ڈرائیونگ کرتا تھا مگر اب اس کا ارادہ ڈرائیونگ کرنے کا تھا۔ یہ بات انصر کے لیے حیران کن تھی۔ شاید وہ امایا کے پیچھے جانا چاہتا تھا اس لیے وہ خود ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے 3 بار درود شریف اور 1 بار کلمہ لازمی پڑھ لینا، اوکے؟ امایا انہیں ہدایت دیتی مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی جبکہ ان دونوں کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ چل بیٹھ جا میرے بھائی، آگے کھائی ہے اور پیچھے کنواں، کھائی میں گریں گے تو کم سے کم ہمیں جنت میں تو لے ہی جائے گی اشال، حمزہ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی اور اتنی دیر میں انہیں اپنی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو وہ جلدی سے آگے بڑھ کر گاڑی میں بیٹھے جبکہ ان کے بیٹھتے ہی امایا نے تمیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت آرام سے گاڑی پارکنگ سائٹ سے نکالی تھی۔ امایا بہت تمیز سے گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، ابھی تک اس نے ایسا کوئی بھی کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا جس کی بنا پر اس کے ساتھ بیٹھے اشال یا حمزہ کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا۔ امایا نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایک نظر شیشے سے نظر آنے والے اشال کی عکس کو دیکھا۔ وہ پرسکون سی بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور پھر اپنے بائیں جانب بیٹھے حمزہ کو دیکھا جو بالکل ریلیکس انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمکی، شاید ان دونوں پرسکون بیٹھا دیکھ اسے ہضم نہیں ہوا تھا۔ ارسم کی گاڑی بھی ان کی گاڑی کے کچھ فاصلے پر ہی تھی جبکہ گاڑی کو بالکل نارمل انداز میں ڈرائیو ہوتا دیکھ کر ارسم نے سوچا کہ وہ تو بالکل ٹھیک ڈرائیونگ کر رہی ہے، پھر اس کے ساتھ موجود لڑکا اور لڑکی اتنا شاکڈ ریئیکشن کیوں دے رہے تھے؟ مگر افسوس اس کی اتنی معصومانہ سوچ پر امایا نے بہت جلدی پانی پھیرا تھا۔
دائیں بائیں سے آنے والی فل اسپیڈ کی گاڑیوں میں سے امایا نے فل ریس دیتے ہوئے اپنی گاڑی نکالی تھی، جبکہ امایا کی اس حرکت پر گاڑی میں بیٹھے اشال اور حمزہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا، کیونکہ دونوں گاڑیوں کی ان کی گاڑی سے ٹکر ہوتے ہوتے بچی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس جھٹکے سے سنبھلتے، امایا نے تیز رفتار میں گاڑی سیدھے لے جاتے ہوئے ایک دم سے ٹرن لیا، جس سے گاڑی کے ٹائروں میں بری طرح چڑچڑاہٹ پیدا ہوئی، جبکہ ارسم کا دل چاہا کہ ابھی جا کر اس کے کان کے نیچے دو لگا دے، جس کا 2 بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اور دوسری طرف انصر اپنا سانس روکے گاڑی کو دیکھ رہا تھا، جسے شاید وہ جہاز سمجھ کر اڑا رہی تھی۔ امایا یہ کیا کر رہی ہو، گاڑی روکو، حمزہ چلایا، جبکہ امایا کان لپیٹ کر بیٹھی پورا فوکس اپنی ڈرائیونگ پر کیے تیز رفتار میں گاڑی چلا رہی تھی۔ عظمی پلیز یار گاڑی روکو، میں نے نہیں مرنا ابھی، اشال بھی خاصی اونچی آواز میں چلائی، مگر امایا تو شاید بہری ہو کر بیٹھی تھی۔ جتنی تیز رفتاری میں وہ گاڑی چلا رہی تھی، ارسم کو اپنی گاڑی کی رفتار بھی اتنی ہی تیز کرنی پڑی، کیونکہ اس کے نزدیک پہنچنے کے لیے اسے بھی رش ڈرائیونگ کرنے کی ضرورت تھی، اور اب وہ رش ڈرائیونگ کرتا ہوا امایا کے پیچھے پیچھے ہی تھا، جبکہ انصر ہکا بکا کبھی ارسم کو تو کبھی اپنی کچھ فاصلے پر آگے جاتی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ آخر کار 20 منٹ کی رش ڈرائیونگ کے بعد امایا کی گاڑی ایک سوسائٹی میں داخل ہوئی، مگر مجال ہے جو اس کی گاڑی کی رفتار ذرا بھی تھمی ہو، وہ واقعی میں اسے اپنے بابا کا ہوائی جہاز سمجھ کر اڑا رہی تھی، جبکہ اشال تو آنکھیں بند کیے تب سے اپنے زندہ ہونے کی دعا مانگ رہی تھی، اور حمزہ تو سانس روکے بیٹھا بس یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب وہ گھر صحیح سلامت پہنچ سکیں گے یا نہیں۔ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر امایا نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی، جس سے حمزہ کا سر ڈیش بورڈ سے لگتے لگتے بچا تھا۔ گاڑی رکتے ہی وہ دونوں جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلے تھے، جبکہ امایا نے حیرانگی سے ان دونوں کو باہر نکلتے دیکھا۔ پھر کچھ سمجھ آنے پر وہ ہنستے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ امایا نے گاڑی سے نکل کر گاڑی کے قریب ہی کھڑے اشال اور حمزہ کو دیکھا، جن کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، اور انہیں دیکھتے ہوئے اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ارے تم دونوں تو زندہ ہو، امایا ان دونوں کو دیکھتے ہنستے ہوئے بولی۔ کیا ہوا، یقین نہیں آ رہا؟ چلو آؤ تم لوگوں کو یقین دلاتی ہوں۔ امایا نے بولتے ہوئے گاڑی کا دروازہ دوبارہ کھولا، جبکہ امایا کی بات پر وہ دونوں گڑبڑا گئے۔ نہیں نہیں، بہت مہربانی، ہمیں یقین آ چکا ہے کہ ہم لوگ زندہ ہیں، حمزہ امایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تب وہ سناٹے زدہ ماحول میں اس کا خوبصورت قہقہ گونجا۔ تم بہت ڈرپوک نکلے، اگر ہادی ہوتا تو اس نے بہت انجوائے کرنا تھا۔ امایا گاڑی کی چابیاں حمزہ کی طرف اچھالتے ہوئے بولی اور قدم آگے کی جانب بڑھائے، مگر کچھ یاد آنے پر دوبارہ ان کی طرف پلٹی۔ اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی بابا کو بتایا کہ میں نے گاڑی ڈرائیو کی ہے تو امایا نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی تھی، جبکہ اس کی بات کا مفہوم وہ دونوں ہی سمجھ چکے تھے، کیونکہ خیر سے وہ دونوں بہن بھائی ہی پڑھائی میں نکمّے ترین تھے، اور اپنی اسائنمنٹ بنانے والا کام وہ امایا سے کرواتے تھے، اور یہ امایا کے پاس واحد ہتھیار تھا جو ان دونوں پر بہت آسانی سے چل جاتا تھا۔ نہیں بتائیں گے ہم، تم بس جاؤ یہاں سے میری ماں۔ حمزہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، جس پر وہ زور سے ہنستی ہوئی واپس مڑی، مگر اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑی ہے بلیک مرسڈیز پر پڑی اندر بیٹھے شخص کو وہ نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ گاڑی کے شیشے بلیک تھے۔ ایک نظر دیکھتے ہوئے اس نے قدم اپنے گھر کی جانب بڑھائے، کیونکہ کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر ہی ان کا گھر تھا۔ ارسم کی نظروں نے تب تک اس کا پیچھا کیا تھا جب تک وہ گھر میں داخل نہیں ہو گئی تھی۔ سر یہ میم کا گھر ہے، لیکن اس کے ٹھیک سامنے والا گھر آپ کا ہے، جسے آپ نے خریدا ہے اور کچھ دنوں میں یہاں شفٹ ہونے والے ہیں۔ ارسم ابھی تک اسی راستے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے امایا گزری تھی، جب اس کے کانوں میں انصر کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ واٹ یو مین؟ ارسم کو جیسے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ سر آپ اسی لوکیشن پر موجود ہیں جہاں آپ کا گھر ہے، وہ دیکھیں وہ آپ کا ہی گھر ہے جو آپ نے خود ڈیزائن کروایا ہے۔ انصر سامنے نظر آنے والے خوبصورت بنگلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ یہ گھر ارسم نے پاکستان آتے ہی خرید لیا تھا، اس نے ایسے گھر کی ڈیمانڈ کی تھی، اور یہ وہی گھر تھا، اور بالکل ویسا تھا جیسا اس نے بولا تھا، کیونکہ اس کی چینجنگ میں سب سے بڑا ہاتھ انصر کا تھا۔ اب یہ اتفاق تھا یا قسمت کی منظوری یا پھر ارسم کا گڈ لک، جو اب وہ امایا کے قریب رہنے والا تھا۔ بے اختیار ارسم کے ہونٹوں تلے خوبصورت مسکراہٹ رینگ گئی۔ ٹھیک ہے، آج ہی ہوٹل سے میرا سارا سامان یہاں شفٹ کروا دو، میٹنگ کے بعد میں ہوٹل جانے کے بجائے یہیں پر آؤں گا۔ ارسم گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تو انصر نے جلدی سے حکم کو مانتے ہوئے
سر کو خم کیا تو ارسم نے آنکھوں پر دوبارہ گلاسز لگاتے ہوئے گاڑی آگے کی جانب بڑھائی، کیونکہ اسے میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ فریش ہونے کے بعد امایا اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، جبکہ اسما بھی اس کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ آپ کے بابا کا فون آیا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ آپ کو ان کے دوست کا بیٹا چھوڑ جائے گا، مگر آپ تو ان کے ساتھ نہیں آئیں۔ اسما بیگم امایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کچھ دیر پہلے ہی عارف صاحب کال پر انہیں بتا چکے تھے کہ ان کے دوست کا بیٹا آئے تو اسے بٹھا کر کھانے کا لازمی پوچھا جائے، مگر یہاں تو وہ آیا ہی نہیں تھا۔ ماما وہ تو چھوڑنے آ رہا تھا، مگر راستے میں حمزہ مل گیا اور پھر ہم لوگ حمزہ کے ساتھ آ گئے۔ ویسے بھی ان کے ساتھ آنا کافی آکورڈ لگ رہا تھا۔ امایا پانی کا گلاس لبوں سے لگاتی ہوئی بولی، اور حمزہ کے ساتھ آنے سے پہلے میں نے بابا کو میسج پر بتا دیا تھا کہ حمزہ کے ساتھ ہم واپس آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے دوست کے بیٹے کو کسی کو کوئی فائل دینے جانا تھا اور ہمیں انتظار کرنا اچھا نہیں لگا۔ امایا نے مسکراتے ہوئے تمام تفصیل بتائی تو اسما بھی مسکرا دی۔ چلیں یہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ کے پریکٹیکل کا کیا بنا؟ کیسا رہا آپ کا پریکٹیکل؟ اسما بالکل دوستانہ انداز میں بولی، وہ ایسی ہی تھی، ان کی اولاد ان کے ساتھ کافی حد تک فرینک تھی۔ ماما پریکٹیکل تو بہت اچھا رہا اور فائنلی آج ختم ہو چکے ہیں، اور آج تو میں صرف اپنی نیند پوری کروں گی، کیونکہ پریکٹیکل بنانے کے چکر میں ہماری نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔ امایا اپنے ہاتھ ٹشو سے صاف کرتے ہوئے بولی، کیونکہ کھانا وہ کھا چکی تھی۔ یہ بھی صحیح ہے، پڑھائی کے لیے نیند کا پورا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اسما بیگم نے اسباب میں سر ہلایا۔ جی تو بس اسی لیے اب میں جا رہی ہوں سونے، اور جب اٹھوں گی تو خود ہی نیچے آ جاؤں گی۔ پلیز آپ سب کو بول دیجیے گا کہ مجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ میں بہت لمبا والا سونے والی ہوں، اور اشال تو آئے گی نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے ابھی تک تو وہ بھی گھوڑے گدھے بیچ کر سو چکی ہوگی، اس لیے آج صرف ہم نیند پوری کریں گے۔ امایا کھڑے ہو کر کرسی کی پشت سے اسما بیگم کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی تو وہ بے اختیار مسکرا اٹھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی نہیں ڈسٹرب کرے گا، آپ سو جائیں جا کر۔ اسما بیگم محبت سے اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے بولی، اوکے مما، بٹ آپ کو تو تائی جان کے ساتھ مارکیٹ جانا تھا نا؟ کچھ سوچتے ہوئے امایا نے ان سے سوال پوچھا۔ ہاں جانا تو ہے، آج نیلو نے بھی واپس آ جانا ہے، وہ واپس آ جائے پھر میں جاؤں گی، اسما بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے ماما، آئی ہوپ کہ جب تک نیلو آئے تب تک میں اٹھ چکی ہوں گی۔ بائے بائے، خدا حافظ، لو یو، وہ ان کا گال چومتے ہوئے ایک ہی سانس میں بول گئی اور پھر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے سے اسما بیگم نے ہلکا سا ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ اس کی حرکتیں بالکل بچوں والی تھیں، کیونکہ اسے آج تک بچہ بنا کر ہی رکھا گیا تھا۔ وہ سب کی لاڈلی تھی، یوں کہا جائے تو ٹھیک رہے گا کہ سب کی جان امایا ازمیر میں بستی تھی۔ امایا گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ پہلے تو وہ ڈھیٹ بن کر سوتی رہی، مگر جب فون کالز اسے زیادہ تنگ کرنے لگی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا فون پکڑا اور یوں ہی کال اٹینڈ کرتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ نمبر دیکھنے کی اس نے زحمت ہرگز نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اس وقت گہری نیند میں تھی اور اپنی نیند میں خلل پڑنا اسے بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ ہیلو! مقابل کو امایا کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رن گئی۔ مایا! امایا کو اپنے کانوں میں کسی کی بھاری گمگیر آواز سنائی دی تو اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ کون؟ امایا نے آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ کچھ پل تو ارسم بالکل چپ رہا اور پھر بولا، باہر ایک لڑکا پھول دینے آیا ہے، اس سے پھول ریسیو کرو۔ امایا کو پھر سے وہی بھاری گمگیر آواز سنائی دی تو وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھی۔ پہلے تو اس نے فون اپنی آنکھوں کے سامنے کیا جہاں کوئی ان نون نمبر جگمگا رہا تھا، پھر اس نے بے یقینی سے فون کی طرف دیکھا۔ دیکھیے مسٹر، شاید آپ نے کسی غلط نمبر کو ڈائل کیا ہے۔ امایا کو لگا کہ جیسے اسے غلطی سے فون کیا گیا ہے۔ میں نے بالکل صحیح نمبر پر فون کیا ہے، باہر نکل کر پھول ریسیو کرو، مقابل حکمیہ انداز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ امایا کچھ بولتی وہ فون کاٹ چکا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ امایا کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، اس کا ذہن ابھی بھی نیند سے بیدار نہیں ہوا تھا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر اپنے دونوں کندھوں پر پھیلایا اور قدم لیونگ ایریا کی جانب بڑھائے۔ اس کے کمرے کے آگے ایک بالکنی بنائی گئی تھی اور وہ ایک لیونگ ایریا تھا جس کی جگہ تقریباً ایک کمرے جتنی تھی، جہاں کچھ کاؤچ اور امایا کا فیورٹ جھولا لگایا ہوا تھا۔ وہ لیونگ ایریا بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جگہ جگہ رنگ برنگے پھول اور پودے موجود تھے۔ فون بند کرتے ہوئے ارسم نے قدم اس شیشے کی جانب بڑھائے
جہاں بالکل سامنے امایا کا کمرہ صاف دکھائی دیتا تھا، اور اس شیشے کی خاصیت یہ تھی کہ ارسم وہاں کھڑا ہو کر سامنے کا منظر آرام سے دیکھ سکتا تھا، مگر امایا وہاں کھڑے ہو کر ارسم کو ہرگز نہیں دیکھ سکتی تھی۔ باہر سے دیکھنے سے وہ کوئی دیوار ہی معلوم ہوتی تھی، مگر بظاہر وہ ایک بناوٹی شیشہ تھا۔ ارسم وہیں کھڑا بالکل سامنے دیکھ رہا تھا جب وہاں امایا داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی خماری تھی، جبکہ چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ امایا کو دیکھ کر مسکراہٹ نے ایک دم سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ امایا چلتی ہوئی آخر تک آئی اور وہیں گرل پر دونوں ہاتھ رکھ کر باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ وہاں سے سارا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ دروازے پر ہی ایک بلیک 3 پیس سوٹ پہنے درمیانی عمر کا لڑکا کھڑا تھا، جبکہ پاس نیلو کھڑی تھی۔ شاید وہ اس سے کچھ بول رہی تھی اور وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس لڑکے نے اپنی جیب سے فون نکال کر دکھایا اور پھر فون کو واپس رکھتے ہوئے پھول نیلو کی جانب بڑھا دیے۔ امایا نے حیرانگی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ نیلو نے وہیں کھڑے کھڑے نظر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا جہاں امایا کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ نیلو نے اشارے سے اوپر آنے کی اجازت لی تو امایا نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے اوپر آنے کا بولا، جبکہ ابھی بھی وہ گھر کے دروازے کی طرف کنفیوز نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب ارسم کھڑا بغور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا اور ہونٹوں پر کبھی نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ موجود تھی۔ امایا نے گیٹ سے نظریں ہٹا کر اپنا رخ موڑا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتی صوفے کی طرف بڑھی۔ تب تک نیلو بھی وہاں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلاب کے پھولوں کا بڑا سا بوکے موجود تھا۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ کیا نام نہیں بتایا؟ امایا نیلو کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں امایا بیوی، پہلے تو وہ لڑکا بات ہی نہیں مان رہا تھا، نہ وہاں سے جا رہا تھا اور نہ ہی پھول دے رہا تھا، مگر جیسے ہی آپ آئی تو اس نے پھول ہاتھوں میں تھما دیے اور بول دیا کہ یہ آپ کو دینے ہیں، مگر اس نے نام نہیں بتایا۔ نیلو نے پوری بات بتائی۔ اچھا دکھاؤ، اس میں کوئی چٹ ہوگی یا کوئی ایسی چیز جہاں بھیجنے والے کا نام لکھا ہو۔ امایا اس کے ہاتھوں سے بوکے لے کر اس کا اچھی طرح معائنہ کرتے ہوئے بولی تو اسے پھولوں کے بیچوں بیچ چھوٹا سا کارڈ مل ہی گیا، جسے پکڑ کر اس نے فوراً کھول کر دیکھا، جس میں فار یو مایا لکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس پر کچھ نہیں لکھا تھا۔ پتہ چلا بی بی کہ پھول کس نے بھیجے ہیں؟ نیلو امایا کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں ایک دوست نے بھیجے ہیں، تم جاؤ مجھے بس ایک گلاس ٹھنڈا پانی لا دو۔ امایا نیلو کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر بولی، کیونکہ اب وہ اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ پھول بھیجنے والے کو تو وہ خود بھی نہیں جانتی۔ جی بی بی ابھی لائی، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ امایا نے وہ پھولوں کا بوکے ٹیبل پر رکھا اور سامنے ہی صوفے پر بیٹھ کر صوفے کی پوری سے ٹیک لگاتے ہوئے ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے وہ بغور پھولوں کا معائنہ کر رہی تھی۔ یعنی وہ پھولوں کو دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ پھول بھیجنے والا کون ہو سکتا ہے اور اسے یہ پھول بھیجے کیوں گئے ہیں۔ ارسم مسکراتی نظروں سے امایا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ امایا اس کے بھیجے گئے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر ارسم کو وہ یوں بیٹھی ہوئی بہت کیوٹ لگی تھی۔ ارسم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا فون اپنی نظروں کے سامنے کیا اور امایا کے نمبر پر کال ملائی۔ اب اس کی کنفیوژن بھی تو دور کرنی تھی۔ امایا ویسے ہی بیٹھی تھی، جب اس سے اپنے بجتے فون کی آواز سنائی دی تو فوراً اپنی سوچوں سے باہر نکلی اور اپنے فون کی طرف دیکھا جو اس کے ہاتھ میں ہی موجود تھا۔ کال اٹینڈ کرتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ ہیلو، اب اس نے اپنے ہوش و آواز میں مخاطب کیا تھا۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، پھول میں نے ہی بھجوائے ہیں۔ امایا کو دوبارہ وہی آواز سنائی دی۔ دیکھیں مسٹر، میں آپ کو نہیں جانتی، پھر آپ نے مجھے یہ پھول کیوں بھیجے ہیں؟ امایا سنجیدگی سے بولی، ضروری نہیں کہ تم مجھے جانو تب ہی میں تمہیں پھول بھجواؤں، میں تمہیں جانتا ہوں اتنا کافی ہے۔ ارسم شیشے کو انگلیوں کی پھوڑوں سے چھوتے ہوئے بولا، جہاں سامنے ہی اسے امایا دکھائی دے رہی تھی۔ دیکھیں مسٹر، آپ مجھے جانتے ہیں یا نہیں مجھے اس بات سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میں آپ کو نہیں جانتی، اس لیے میں امید رکھتی ہوں کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ امایا پھر سے سنجیدہ ترین لہجے میں گویا ہوئی۔ تم مجھ سے ایسی امیدیں چھوڑ دو مایا۔ ارسم کے اس طرح بولنے سے امایا کی دھڑکنیں تھمی تھیں۔ میں آپ کا نمبر بلاک کر دوں گی اگر دوبارہ آپ نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی، تو امایا نے اسے اپنی طرف سے دھمکایا، جبکہ اس کی دھمکی پر ارسم نے بائیں آئی برو جھکا کر امایا کی طرف دیکھا جہاں وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم ایسا نہیں کرو گی مایا؟ آواز میں سنجیدگی تھی، جبکہ ارسم کی بات سن کر امایا نے اپنے ماتھے پر بے شمار بل ڈالے اور بغیر کوئی جواب دیے فون کاٹ دیا اور پہلی فرصت میں وہ نمبر بلاک کیا۔
پتہ نہیں کون بدتمیز ہے۔ وہ اندر سے ڈر بھی رہی تھی، مگر اس نے سوچا کہ شاید کوئی جان بوجھ کر تنگ کر رہا ہوگا، اس لیے فوراً خود کو ریلیکس بھی کر گئی۔ اس میں ان پھولوں کا کیا قصور؟ امایا پھولوں کی طرف دیکھتی ہوئی بولی اور ہاتھ بڑھا کر پھول اٹھا لیے اور کمرے میں چلی گئی۔ اس کی نظر میں پھولوں کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی اور ہی آوارہ لڑکا اس کے پیچھے لگا تھا، یا پھر جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جبکہ اس کا نمبر بلاک کر کے وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ شاید وہ اب اسے نہیں تنگ کرے گا، مگر یہ صرف اس کی سوچ تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کس کا نمبر بلاک کیا ہے۔ اپنا نمبر بلاک لسٹ میں جاتا دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات ایک سیکنڈ میں سرد تاثرات میں تبدیل ہوئے تھے۔ وہ سرد نظروں سے امایا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اپنا اشتعال پر وہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج تک کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ ارسم ابراہیم کو اگنور کر سکے، مگر یہ لڑکی ایک سیکنڈ میں اس کا نمبر بلاک کر گئی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا، یقیناً اب تک ارسم ابراہیم اس کے پاؤں پکڑ کر بیٹھا اس سے معافی مانگ رہا ہوتا، مگر یہ تو امایا ازمیل تھی جس کی خطا وہ معاف کر گیا تھا۔ پھول ٹیبل پر رکھتے ہوئے امایا نے گھڑی کی جانب دیکھا جو شام کے 7 بجا رہی تھی۔ اف، آج تو میں اتنی دیر سوتی رہی، یقیناً بابا آنے والے ہوں گے، امایا خود سے بولتی ہوئی الماری کی جانب بڑھی اور وہاں سے اپنا ڈریس نکالتے ہوئے فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ اس کا فون کمرے میں ہی موجود تھا، جسے وہ اپنے ساتھ لے جانا اکثر بھول جاتی تھی۔ وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر اسے عارف صاحب اور اسما بیگم بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ یقیناً وہ لوگ ابھی آ کر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، امایا مسکراتے ہوئے بولی اور اپنی کرسی پر آ کر بیٹھی۔ وعلیکم السلام، اٹھ گئی میری شہزادی؟ عارف صاحب اپنی بیٹی کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولے تو اس نے مسکراتے ہوئے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا۔ ہادی کہاں پر ہے؟ امایا اسما بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ نے یاد کیا اور ہم حاضر۔ ابھی اسما بیگم جواب دیتی ہادی سے پہلے ہی وہاں سے برآمد ہوا۔ تمہیں کیوں یاد کریں گی ہم موٹے؟ امایا اس کی طرف دیکھ کر منہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ لو، ابھی تو یاد کر رہی تھی موٹی، ساتھ ہی بدل گئی۔ ہادی اسے گھورتا ہوا سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تو امایا نے اوپر نیچے سر ہلاتے ہوئے بتیسی دکھائی۔ بابا کب آ رہے ہیں بھائی؟ امایا معصوم سی شکل بنا کر عارف صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آ جائیں گے میری شہزادی، آپ کے بھائی بھی۔ عارف صاحب اس کی طرف دیکھتے ہیں مسکرا کر بولے۔ لیکن کب بابا؟ آئی ایم ویری مس ہم۔ امایا کے انداز میں اداسی صاف جھلک رہی تھی، کیونکہ وہ واقعی میں اپنے بھائی کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی اور اس کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ موٹی چپ کر کے کھانا کھاؤ، بابا کو پریشان مت کرو، آ جائیں گے بھائی کچھ دنوں تک۔ ہادی نے اسے ٹوکا تو اس نے برا سا منہ بنا کر ہادی کی طرف دیکھا، جبکہ عارف صاحب نے اسے گھورا تھا۔ انسان بنا کرو، جان بوجھ کر تنگ مت کیا کرو اسے۔ اسما بیگم نے اس کے سر پر ایک ہلکا سا تھپڑ لگایا تھا، جس پر وہ معصوم نظروں سے سب کی جانب دیکھنے لگا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ تم تو جلتے ہو مجھ سے موٹے، خود تو تم میرا کوئی کام نہیں کرتے، دیکھ لینا ایک بار بھائی آ جائیں تمہاری درگت نہ بنوائی ان کے ہاتھوں تو میرا نام بھی امایا ازمیل نہیں۔ امایا کا انداز کافی دھمکا دینے والا تھا، جبکہ امایا کی بات سن کر عارف صاحب اور اسما بیگم ہنس دیے، کیونکہ اس کی دھمکی بہت کام کرنے والی تھی، کیونکہ حیدر اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اپنی بہن کے لیے اس کی محبت مثالی تھی۔ وہ اسے بڑا بھائی نہیں بلکہ باپ بن کر پیار کرتا تھا۔ آخر کار وہ اس کی چھوٹی لاڈلی بہن تھی جو اس سے پورے 9 سال چھوٹی تھی۔ تم ایک بار بھائی کو آنے تو دو موٹی۔ سب سے پہلے چپ رہنے والا انجیکشن ان سے لے کر تمہیں لگواؤں گا۔ بدلے میں ہادی نے بھی اسے دھمکایا۔ آخر وہ بھائی کس کا تھا؟ موٹے بھائی کی کال آنے دو، میں بھائی کو بتاؤں گی، امایا اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ اچھا بس کرو تم دونوں، خاموشی سے کھانا کھاؤ، مجھے کسی کی آواز نہ آئے اب۔ اسما بیگم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑی سنجیدگی سے بولی تو وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے چپ کر گئے اور خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ نان اسٹاپ ریڈنگ کرنے سے گلے میں خراش ہو جاتی ہے میرے۔ وہ خوبصورت سفید بنگلہ روشنیوں سے نہایا ہوا رات کے اس وقت پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جبکہ اس محل نما بنگلے کے اندر ایک کمرے میں موجود بیٹھا ایک شخص ہاتھ میں فون پکڑے کسی کی
موہنی صورت آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ کسی تصویر میں وہ خوبصورت لڑکی مسکرا رہی تھی اور کسی تصویر میں وہ مصروف انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، اور کسی تصویر میں وہ آنکھوں میں شرارت لیے کسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی ساری تصویروں میں وہ سب سے منفرد اور پرکشش دکھائی دے رہی تھی، جبکہ ارسم کے ہونٹوں تلے ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس لڑکی میں کچھ تو ایسا تھا جو اس نے ارسم ابراہیم کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے CCTV فوٹیج دیکھی تھی جس میں امایہ صاف دکھائی دے رہی تھی جب وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی کانپتے ہاتھوں سے اپنے لرزتے وجود کے ساتھ ارسم کے سینے سے گولی نکال رہی تھی۔ انجان ہوتے ہوئے بھی اس لڑکی نے بغیر سوچے سمجھے یہ قدم اٹھایا تھا، اور ارسم کے دل میں جو اس کے لیے جگہ بنی تھی اس کی جگہ اس کی جان بچانا ہرگز نہیں تھا۔ اسے بس وہ اچھی لگی تھی، اور آہستہ آہستہ اس نے کس مقام پر پہنچا تھا یہ چیز تو ارسم بھی ابھی تک نہیں جانتا تھا، اور دوسری طرف امایہ ہر بات سے انجان تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کے دل میں اپنے لیے کتنی گہری جگہ بنا چکی ہے۔ ارسم نے فون کو بند کرتے ہوئے سامنے ٹیبل پر رکھا اور اپنا فون اٹھاتے ہوئے امایہ کے نمبر پر کال ملائی۔ فون کان سے لگاتے ہوئے کھڑا ہوا اور قدم بقدم چلتا ہوا ٹھیک اس بڑے سے شیشے کے سامنے آن کھڑا ہوا جہاں سے اب بالکل سامنے روشنی سے نہایا ہوا بنگلہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مسلسل 4 سے 5 بار کال کرنے کے باوجود بھی فون آگے سے نہیں اٹھایا گیا تھا۔ امایہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ٹیبل پر پڑا فون بج رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا تو اس کی نظر لیونگ ایریا کے صوفے پر لیٹے ہادی پر پڑی۔ کال اٹینڈ کرنے کے بجائے اس نے قدم لیونگ ایریا کی جانب بڑھائے جبکہ فون اس کے ہاتھ میں تھا جو اب بج کر بند ہو چکا تھا۔ امایہ نے فون سامنے پڑی ٹیبل پر رکھا اور دبے دبے قدموں سے ہادی کے قریب گئی، تھوڑا سا جھک کر بغور اس کے چہرے کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا، اور موٹے اٹھو اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹو۔ امایہ اس کے چہرے کو ہلکا سا تھپتھپاتے ہوئے بولی، مگر شاید وہ یہاں لیٹے لیٹے سو چکا تھا۔ امایہ کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ اس نے اس کے گال پر ایک ہلکی سی چپٹ لگائی، مگر وہ شاید ابھی بھی گہری نیند میں تھا۔ مسلسل 3 سے 4 بار اسی طرح کرنے سے وہ پھر بھی نہیں اٹھا تو اب کی بار امایہ نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا جس سے وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ ہادی کے اٹھنے پر امایہ ایک نہیں 2 نہیں 10 قدم کے فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی اور معصومانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو اپنے بائیں گال پر ہتھیلی رکھتے آنکھیں پھاڑے امایہ کو دیکھ رہا تھا، جسے یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ اسے تھپڑ امایہ نے ہی مارا ہے۔ میں نے تمہیں بہت بار اٹھانے کی کوشش کی مگر تم نہیں اٹھے۔ امایہ معصوم چہرہ لیے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے بولی، تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ ہادی نے امایہ کو گھورا جبکہ اپنی طرف آتے ہادی کو دیکھ کر امایہ نے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے۔ دیکھو ہادی، اپنے کمرے میں جاؤ، اور تم نہیں اٹھ رہے تھے اس لیے میں نے بس ہلکا سا تھپڑ مارا، اس میں برا ہی کیا ہے؟ امایہ بھاگ کر صوفے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، موٹی رکو تم، ادھر آؤ بتاتا ہوں میں تمہیں۔ ہادی نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی جبکہ امایہ وہاں سے نکل کر اب دوسری جانب بھاگ گئی تھی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ دونوں بہن بھائی صوفوں کے گرد گول گھوم رہے تھے۔ ہادی اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ وہ فل اسپیڈ میں بھاگتی ہوئی اپنا بچاؤ کر رہی تھی۔ ہادی اچھا سوری نہیں کرتی اب۔ ہادی کو اپنے مزید قریب آتے دیکھ کر امایہ نے ہانک لگائی جبکہ ہادی نے بھاگ کر ایک دم سے صوفے کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور امایہ کے ٹھیک آگے آ کر کھڑا ہوا۔ امایہ نے واپس بھاگنے کی کوشش کی تو اس کا بازو پکڑ کر ہادی نے اسے اپنی طرف کھینچا جس سے اس کے بال جو میسی جوڑے میں قید تھے وہ کھل کر کسی آبوشاب کی طرح اس کی کمر پر بکھر گئے۔ ہادی نے اسے کھینچا جس کی وجہ سے وہ پاس ہی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ ہادی نے موقع کو دیکھتے ہوئے اس کے سارے بال اس کے چہرے کے آگے پھیلا دیے جس سے اس بیچاری کا حلیہ ہی بگڑ گیا۔ او خدایا ہادی کے بچے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ امایہ اپنے چہرے سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے ہادی کی طرف دیکھ کر غصے سے بولی اور اپنے پاس پڑا کوشن اٹھا کر زور سے اس کی طرف پھینکا جسے وہ بہت مہارت سے کیچ کر چکا تھا۔
ہادی کہکا لگاتے ہوئے پیچھے والے صوفے کی طرف بھاگا جب وہ امایا کے ہاتھ میں کشن پکڑتے ہوئے صوفے پر کھڑی ہوئی اور وہ کشن کھینچ کر اس کے منہ پر دے مارا، جس سے ہادی اپنا توازن برقرار رکھ سکا اور سیدھا اس کے صوفے پر ہی آ گرا، جبکہ ہادی کو اسے گرتا دیکھ کر امایا کا زوردار کہکا وہاں گونجا تھا۔ ارسم شیشے کے پاس کھڑا کسی ٹرانس کی کیفیت میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے حیران کن منظر ان دونوں کا لڑنا نہیں بلکہ امایا کا نظر آنے والا وہ خوبصورت تھی، بے حد حسین تھی۔ وہ یہ بات دل سے مانتا تھا، مگر اس کے کھلے بال دیکھ کر وہ جیسے نظریں پلٹنا بھول چکا تھا۔ اس کے کالے گھنے سلکی بال جو کمر سے بھی کافی حد تک نیچے آتے تھے، وہ کسی آبشار کی طرح اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ ارسم نے آج تک اتنے خوبصورت بال کسی کے نہیں دیکھے تھے، جبکہ امایا کا چہرہ کھلے بالوں میں بادلوں میں چھپے چاند کی مانند تھا۔ امایا کو ہنستے دیکھ کر ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ اس کے اوپر گرتے گرتے بچی اور جلدی سے صوفے سے اتر کر آگے کی جانب بھاگی، جبکہ ہادی بھی صوفے سے اٹھ کر اس کے پیچھے ہی بھاگا تھا۔ امایا کے قریب پہنچ کر ہادی نے اس کا گال کھینچنا چاہا، جسے امایا دونوں ہاتھوں سے چہرے پہ رکھ کر اپنا چہرہ چھپا چکی تھی، مگر ہادی نے بھی زبردستی اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس کے دونوں گالوں کو زور سے کھینچا۔ یہ اس کا فیورٹ کام تھا، کیونکہ اسے اپنی بہن کے رخسار بہت پسند تھے، جبکہ اس کی حرکت پر امایا کے رخسار کسی سرخ ٹماٹر کی طرح لال پڑ چکے تھے۔ وہ اتنی ہی نازک تھی، اگر کوئی ہلکا سا بھی زور سے اسے ہاتھ لگاتا تو اس کے بدن پر نشان پڑ جاتا تھا۔ وہ بالکل نازک کانچ کی گڑیا جیسی تھی، جسے ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ باپ! اپنا حال برا ہوتا دیکھ کر امایا نے بے اختیار اونچی آواز میں عارف صاحب کو پکارنا چاہا، جسے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہادی چیختے ہوئے روک چکا تھا۔ امایا نے ہادی کو گھور کر دیکھا اور منہ پر رکھتے اس کے ہاتھ پر دانت گاڑ دیے، جس سے اس کا گڑبڑا کر اپنا ہاتھ ہٹایا۔ امایا نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا اور منہ بناتی ہوئی آگے بڑھی۔ ہادی نے خود سے ناراض ہو کر جاتی امایا کو دیکھا، پھر بھاگ کر نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ میرا چھوٹا سا بچہ، بابا کی شہزادی ناراض ہو گئی کیا؟ ہادی محبت بھرے الفاظوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ امایا نے خفگی سے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ اچھا سونی بابا کی شہزادی، اب نہیں کروں گا، ہادی اس کے سرخ گال پر آہستہ سے لب رکھتے ہوئے بولا۔ یہ ہادی کا امایا کو منانے کا ایک خاص طریقہ تھا اور وہ بہن بھائی ایک دوسرے کو اسی طریقے سے بچپن سے مناتے آ رہے تھے۔ امایا نے ایک نظر ہاتھی کو دیکھا اور پھر بے شمار مکے اس کے سینے پر رسید کیے، جسے ہادی نے ہنستے ہوئے اپنے گلے لگایا۔ پیچھے ہٹو موٹے، تم بہت بدتمیز ہو۔ امایا پیچھے ہٹ کر دائیں بائیں نظریں گھماتے ہوئے بولی۔ یقیناً وہ اپنا کیچر ڈھونڈ رہی تھی، جو لڑنے کے چکروں میں اتر کر کہیں گر گیا تھا، مگر اسے اپنا کیچر کہیں نہیں نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ تم مجھ سے اب بات مت کرنا موٹے، امایا انگلی اٹھا کر اسے گھورتے ہوئے بولی، جو اب اس کا کیچر ڈھونڈ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تم سے بات کرنے میں، مجھے تو بس تم سے لڑنے میں مزہ آتا ہے۔ ہادی کیچر پکڑ کر اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، تو امایا نے ٹیڑھے میڑھے منہ بنائے۔ ارسم بہت غور سے سامنے چلنے والا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں وہ دونوں کچھ دیر پہلے آپس میں لڑ رہے تھے، وہیں اب ہادی امایا کی پشت پر کھڑا ہو کر آہستہ سے امایا کے بکھرے بال سمیٹ کر انہیں جوڑے میں قید کر رہا تھا، جبکہ امایا دونوں ہاتھ سینے پر باندھے منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر ارسم کے نابی ہونٹوں تلے خوبصورت مسکراہٹ رینگ گئی۔ اچھا موٹی، منہ مت پھلاؤ، بولا نا سوری، ہادی اس کے ساتھ ہی جوڑ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اپنی سوری کا اچار ڈال لو بدتمیز موٹے، امایا اسے گھورتے ہوئے بولی۔ سوری کا اچار نہیں ڈلتا، ان کا ڈلتا ہے اور مرچوں کا ڈلتا ہے، اور تم تو میری تیکھی مرچی ہو میری موٹی۔ ہادی نے بولتے ہوئے دوبارہ اس کا پھولا ہوا گال کھینچا، جس پر اس نے بری طرح سے گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ایک زوردار تھپڑ لگایا۔ جب یہ حرکت کرتے ہو تو زہر لگتے ہو مجھے تم، اور اٹھو یہاں سے، چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ امایا ہادی کو ہاتھ کے اشارے سے وہاں سے جانے کا بولنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، کاٹ کھانے کو کیوں دوڑ رہی ہو؟ ہادی صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ ہادی نے شرارت سے چمکتی آنکھوں سے امایا کو دیکھا، جو سامنے ٹیبل سے اپنا فون اٹھا رہی تھی، اور پھر ہلکا سا جھکتے ہوئے اس کے دونوں گالوں کو زور سے کھینچا اور دوڑ لگا دی، جبکہ امایا کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے پاس پڑا کشن اس کی طرف پھینکا جو اس کی کمر پر لگا تھا، جس پر وہ زوردار کہکا لگاتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ موٹے کے بچے، میں تمہیں صبح بتاؤں گی، امایا اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گالوں پر رگڑتے ہوئے بولی، جو دہک رہے تھے۔ صوفے پر سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے امایا نے اپنا فون پکڑا، جبکہ فون کی اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس کی پیشانی پر بے شمار بل نمودار ہوئے، جس پر کسی ان نون نمبر سے کافی بار کالز آئی ہوئی تھی۔ ابھی امایا سوچ ہی رہی تھی کہ اسے اتنی کالز کرنے والا کون ہے
کون ہو سکتا ہے؟ جب اس کا فون دوبارہ بجا، اس نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے فون کان سے لگایا، مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ میں نے بولا تھا نا کہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا۔ فون کے اسپیکر سے امایا کو وہی بھاری مگر سنجیدہ آواز سنائی دی تو اس کے ہاتھوں سے فون گرتے گرتے بچا۔ کیا مطلب؟ امایا کو اس کے لہجے سے خوف محسوس ہوا تھا۔ پہچان تو وہ چکی تھی کہ وہ وہی شخص ہے جس نے شام کو اسے کال کی تھی۔ مطلب تو تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو مایا۔ ارسم 2 قدم کا فاصلہ سمیٹتے ہوئے شیشے کے مزید قریب کھڑے ہوتے ہوئے بولا، دیکھیں میں مایا نہیں ہوں، شاید آپ نے غلط نمبر پر کال کی ہے۔ اس کا بار بار مایا بولنا امایا کو کافی کنفیوز کر رہا تھا۔ میں نے بالکل صحیح شخص اور صحیح نمبر پر کال کی ہے، مجھے صرف میرے سوال کا جواب دو کہ تم نے وہ حرکت کیوں کی جبکہ میں نے تمہیں منع کیا تھا؟ کہ ارسم کی آواز میں ابھی بھی سنجیدگی موجود تھی، جبکہ امایا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو نہیں جانتی اور اگر آپ مجھے بار بار تنگ کریں گے تو میں آپ کا نمبر یوں ہی بار بار بلاک کروں گی۔ امایا نے اپنا لہجہ مضبوط بناتے ہوئے اسے دھمکی دی۔ اگر نہیں جانتی تو جان جاؤ گی بہت جلد، مگر تم مجھ سے پہلے ہی مل چکی ہو۔ ارسم نے اسے اپنی اور اس کی پہلی ملاقات یاد دلوائی جسے امایا سرے سے بھول چکی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میری کبھی کسی غیر شخص سے ملاقات نہیں ہوئی، اور اگر آپ میرے ریلیٹیوز کی طرف سے ہیں تو آپ یہ بہت غلط حرکت کر رہے ہیں۔ اپنی سوچ کے مطابق امایا کو لگا کہ شاید وہ اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے۔ امایا کی بات سن کر ارسم کو سرشاری محسوس ہوئی۔ اس کا اپنے منہ سے اقرار کرنا کہ وہ کبھی کسی غیر شخص سے نہیں ملتی، ارسم کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی وجہ بنا تھا۔ اچھی بات ہے تمہیں میں کسی غیر مرد کے قریب بھٹکتا ہوا بھی نہ دیکھوں۔ ارسم کا انداز حکم دینے والا تھا، جبکہ امایا کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اور آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہ کہنے والے کہ مجھے کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں؟ اگر اب آپ نے مجھے دوبارہ تنگ کیا تو میں آپ کی رپورٹ پولیس میں کروا دوں گی، پھر خود ہی پولیس آپ سے پوچھ لے گی۔ امایا نے کاٹ کھانے والے انداز میں جواب دیا اور کھٹک سے فون بند کر دیا۔ اسے فون ہی بند نہیں کیا تھا، فون کا پاور آف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارسم نے دونوں ہارن بھیجتے ہوئے سخت نظروں سے اپنے کمرے میں جاتی ہوئی امایا کو دیکھا تھا۔ جتنا وہ لڑکی اسے سنا رہی تھی، کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ ارسم ابراہیم کے سامنے نظریں اٹھا لے، مگر یہ سب باتیں صرف امایا کی برداشت کر رہا تھا، وہ بھی برداشت کی ایک حد تک۔ جی تو فرینڈ کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں سب پسند آئے گا۔ تو اتنی گرمی کے بعد آج بارش اسٹارٹ ہو چکی ہے تو ہم جا رہے ہیں نہانے، تو دعا کریں کہ موسم